ज़रा ये वीडियो देखिएगा। चंद रोज कबल हमारे ड्रामा जब्त का एक मुख्तसर मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्हीं अशिया के दरमियान मौजूद एक इस्लामियात की निसाब की किताब भी नीचे गिराई गई। ये एक गैर इरादी और निहायत अफसोसनाक इंतजामी और इदारती कोताही थी। हम अपने तमाम नाजरीन से दिली माजरत खा हैं और अल्लाह ताला से अपने इस कसूर पर इखलास के साथ तौबा, मगफिरत और माफी के तलबगार हैं। हमने भी फौरी तौर पर उसका तफसीली और तकनीकी जायजा लिया, ताहम इस वजाहत से हमारी जिम्मेदारी किसी भी दर्जे में कम नहीं होती। हमने फौरी तौर पर मुतल्लिका मंजर तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया और जिम्मेदारान के खिलाफ कानून और इदारे की पॉलिसी के मुताबिक सख्त तरीन इंजबाती कार्रवाई शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये जो माजरत अभी आपने देखी है ज़ब्त ड्रामे के हवाले से ये इशू की है जियो ने, आप इस मामले से वाकिफ़ हैं। हमने ऐलान किया था कि अब कानूनी जंग है, क्योंकि कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त किया जा सकता है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तस्वीर है एक किताब के ऊपर और उसको इस तरह से माज़अल्लाह पढ़ के फेंक दिया जाए और उसके ऊपर फॉलो अप ना हो। तो मुसलसल राब्ते रहे, मुख्तलिफ इदारों से रहे। उसके बाद जियो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। तो आज की वीडियो में 2-3 चीज़ें एनालाइज़ करनी ज़रूरी हैं कि अब हम कहाँ पे खड़े हैं, आगे कहाँ पे जाना है और सिस्टम को किस तरह से लेके चलना है। इसलिए कि ये सिर्फ़ एक जियो के ड्रामे के एक सीन की बात नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल जो एक रवायत बनी हुई है हमारे मीडिया में, उस पे हमने बात करनी है। तो ये तो उसका एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे एक लाइन ऐसी क्रॉस हुई कि ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो गई। अदरवाइज़ इस लाइन से नीचे-नीचे तो बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं कि जो अनएथिकल हैं, इमोरल हैं, अनलॉफुल हैं, अबव ऑल अनइस्लामिक हैं, तो वो तो चल रही हैं। सबसे पहले ये कि मैं जियो का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उन्होंने इस पे माज़रत ऑफ़र की और साथ बताया कि जो भी इस मामले में जो लोग ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है, कोई इंक्वायरीज़ वगैरह वो कर रहे हैं। जियो से मेरा कितना इख्तलाफ है, ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, एवरीवन नोज़ दैट। लेकिन बहसीत कौम अगर हमने सिस्टम बिल्डिंग की तरफ जाना है, डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाना, तो फिर मार्जिन हमने सबको देना होगा। फिर उसमें हम ये नहीं कर सकते कि एक टीवी चैनल है, उसने कुछ ऐसा कर दिया है, तो फिर आप बिल्कुल गरम तेल उस पे फेंकिए और बाकी जो हो रहा है आप उस पे रखें। बल्कि जहाँ पे कोई अच्छी बात होगी, हम अप्रिशिएट करेंगे, यही हमें इस्लाम कहता है। लेकिन मामला इससे गहरा है, यानी कि एक तो है कि बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जियो अपनी पॉलिसीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। तो सिर्फ जियो नहीं, बाकी जो टीवी चैनल है वो भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो खाकों वाला वाक़या हुआ था, उसमें जियो ने उन लोगों को मुलाज़मत से फ़ारिग कर दिया और पैमरा ने जो फाइनल अपनी रूलिंग दी है, हतमी फ़ैसला दिया है, उसमें उन्होंने ये भी बात कह दी कि जो अम, वो लोग हैं उनको कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में ऐसा पाया जाता है कि अब एक बैंक से अगर बंदे को निकाला जाए तो दूसरे बैंक में आम तौर पे जगह नहीं मिलती। तो इतने हसास मामलात में अगर आप किसी एक जगह से किसी एक आदमी को फ़ारिग करते हैं तो फिर दूसरी जगह जॉब करे तो फ़ायदा तो ना हुआ। तो ये बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन अब इससे एक रवायत बनी है कि जियो ने ये देखा कि कुछ उनके टर्म्स की, उनकी पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी हुई है और उन्होंने उन लोगों को कतई ताल्लुक़ कर लिया कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़ारिग कर दिया गया। अब दूसरी जगह पे भी जो हुआ है, ये जियो की पॉलिसी के मुताबिक नहीं हुआ है। वो माज़रत जो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भई हमारी पॉलिसी में ऐसा नहीं है, इसलिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। एक्सीलेंट। लेकिन जियो को अब कंसिस्टेंसी दिखानी होगी कि इस मामले में जितने लोग शामिल हैं, उनको भी फ़ारिग किया जाना चाहिए। ये जो अदाकारा है, ये बैन होनी चाहिए। ये जो पीछे सेट डिज़ाइनिंग जो कंपनी थी, ये बैन होना चाहिए कि ये बिल्कुल ये अब आज के बाद ये काम नहीं करेगा। और कहने का मतलब सिर्फ़ सेट डिज़ाइन कंपनी नहीं, जो सेट डिज़ाइन कंपनी के पीछे जो असल अफ़राद हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अफ़राद किसी और नाम से कंपनी बना के ऑपरेट करना शुरू करें तो डिटरेंस तो क्रिएट ना हुई। हम तो डिटरेंस की बात करनी है। इसके साथ जो प्रोडक्शन टीम है, डायरेक्शन टीम है, जितने लोग हैं, जो टीम इसको लीड कर रही थी इस सारे ड्रामे को, पार्टिकुलरली इस सीन को, दे हैव टू गो अवे। क्योंकि जियो अगर ये कह रहा है ना कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ हुआ है, और मुझे ये बात मानने में बिल्कुल कोई तारुज़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उनकी पॉलिसी के खिलाफ हुआ होगा, मैं नहीं, हम ऐसा इल्ज़ाम लगा सकते कि जियो जानबूझ के ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, पॉलिसी के खिलाफ हुआ होगा, लेकिन पॉलिसी के खिलाफ होने का मतलब ये है कि जियो इस मामले में मुजरिम नहीं है, जियो इस मामले में विक्टिम है कि उनके खिलाफ ज्यादती हुई है, उनका ब्रांड हर्ट हुआ है, उनके खिलाफ पाकिस्तान में कंपेन्स हुई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जियो ने फिर ये करके दिखाना भी है और उसका एक ही तरीका है कि ये जिन लोगों ने हमारी पॉलिसी को वायलेट किया इस लेवल पे कि उन्होंने वो काम किया जिसकी किसी भी कानूनी, अखलाकी किसी हवाले से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो लोग हमारे साथ काम नहीं करेंगे।
یہ میں آپ کو میں آن کیمرہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہم جاری رکھیں گے. ہم اپنی طور یہ جو ایکٹرز بیچ میں تھے وہ بھی، جو سیٹ ڈیزائنر تھے یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ہماری طرف سے تو اس معاملے میں کوئی اتنی سی بھی لچک نہیں ہے. اللہ عز و جل ان کو معاف کرے، یہ توبہ کریں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ عند اللہ ہے. جو پاکستان کا قانون ہے وہ تو اپلائی ہوگا، وہ ہونا چاہیے. وہ کیوں ہوگا وہ میں آگے چل کے میں بات بتاتا بھی ہوں. دیکھیے، پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ کہ جیو آئدر ان لوگوں کو تحفظ دے گا یا ان لوگوں سے قطع تعلق کرے گا. تحفظ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بس کوئی جسے کہتے ہیں کہ سلیپ آن دا رسٹ، ایک چھوٹی سی ان کو کوئی تعدیبی کارروائی کر دی اور اس کے بعد ان کو اس طرح سے نہیں، کیونکہ اس سے پھر تاثر یہ جائے گا کہ جیو کی پالیسی کے اندر یہ فلیکسیبلٹی تھی کہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور یہ تاثر بڑا برا جائے گا. سو فار دیٹ ریزن دیز پیپل ہیو ٹو گو. ہم سیپریٹلی ان کے خلاف، اور اگر جیو نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جیو آلریڈی اس سسٹم کا حصہ ہے، تو پھر ہماری قانونی کارروائی صرف ان لوگوں تک نہیں محدود رہے گی، پھر وہ جیو تک بھی جائے گی. اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ جو جیو نے سمجھنی ہے. یہ تو ہو گئی اس کیس کے حد تک بات. یا تھوڑا سا میں ڈفرینٹ ٹاپک پہ جا کے واپس اس پہ میں آنا چاہوں گا، اور وہ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہماری اوور آل پالیسی کی ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان لوگوں کو پیمرا کے رولز، اسلام کیا کہتا ہے، پاکستان کا قانون کیا ہے، ریفریشر کورسز کرانے چاہیے. اور ہمیں یہ مارجن اس لیے بھی دینا چاہیے کہ دیکھیں 2012 میں ججمنٹس آئی ہوئی ہیں، اس کے بعد پیمرا کے رولز بنے ہیں، پی ٹی اے کے رولز بنے ہیں. اس زمانے میں پیکا نہیں ہوتا تھا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعد میں اب ڈیولپ ہوئیں، بہت سے لوگ بعد میں انڈسٹری میں آئے. مثال کے طور پہ اس زمانے میں جو 15 سال کا 16 سال کا بچہ تھا، آج وہ پورا ایک 2012 سے کتنے سال آگے ہیں، وہ ایک فلی پروفیشنل آدمی ہے. ممکن ہے اس کو یہ چیزیں نہ پتہ ہوں، دیٹس اے پاسبلٹی. لیکن پھر یہ میڈیا ہاؤسز کی ایک پروفیشنل اور ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹریننگ دیں کہ آپ کیا چلا سکتے ہیں، کیا نہیں چلا سکتے. جو ان کا سینسرشپ بورڈ ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائٹن کریں. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ بڑے اچھے لوگ ہیں، سارا کچھ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی سنیں بھی. ان کو صرف خانہ پوری کے لیے وہاں پہ نہ ایڈجسٹ کریں، بلکہ ٹریننگ کورسز کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئیں اور اسے ریفریش کریں. ایوری 3 منتھس 4 منتھس کوئی نہ کوئی اس کا ریفریشر ہونا چاہیے، اس لیے قانون اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہی سی پی ڈی بھی ہوتی ہے جو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی ایک ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے، صرف مذہبی حوالے سے نہیں، آئینی حوالے سے جو ترمیم آ رہی ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے جو کانٹینٹ دکھانا ہے وہ ملک کے جو آئینی قانونی فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کے دکھانا ہے. اس کے اندر کسی طرح کی بھی چینج آتا ہے تو یہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ بعد میں کہ بھائی ہمیں فلاں چیز پتہ نہیں تھی فلانی، کیونکہ لوگوں کو اس چیز میں معافی نہیں دی جا سکتی. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو میں جیو سے کہوں گا اسپیسیفکلی، باقی میڈیا چینل سے بھی، کہ دیکھیں ریویو کریں کہ آپ کی اس وقت جو بورڈ کی پالیسیز ہیں یہ کن کے ہاتھ میں ہیں. اگر وہاں پہ ایسے سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ریلیجس آرتھوڈاکسی کے خلاف ہیں، کوئی فرنج اوپینین ہے جیسے پاکستان میں یہ RCMs وغیرہ کا ہے، اگر ان کے انفلوئنسڈ لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو ایک ڈراسٹک اور ریڈیکل چینج لے کے آنا ہوگا ان لوگوں کو فارغ کر کے. اور اس کی ریلیجس وجوہات تو ہیں ہی ہیں، اس کی کمرشل وجوہات بھی ہیں. ریلیجس وجوہات تو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو بات ہماری ہو بھی گئی ہے. علماء سے بڑے پیمانے پہ جیو نے رابطہ کیا، ہم ویری شیور دے آر کلیئر آن دیٹ. اس کی جو کمرشل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس کروڑوں لوگوں کی آڈینس پاکستان میں، وہ RCM سے متاثر لوگ نہیں ہیں، یا وہ سیکولرزم سے متاثر نہیں ہیں. تو آپ اپنی آڈینس کو جو پروڈکٹ دے رہے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی اپرووڈ اینڈ کریٹڈ بائی پیپل جن کا ان کے ساتھ ایک مینٹل اور سائیکولوجیکل کنیکٹیویٹی ہے. اگر اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ان میسز کے ساتھ ٹوٹل ہی ایک ڈسکنیکٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ان کا کنٹینٹ ایسا ہی آئے گا، پھر بار بار مسئلہ بنے گا، بار بار مسئلہ بنے گا. تو بجائے اس کے کہ یہ مسئلہ بار بار بنے، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جو پالیسی لیول لوگ ہیں وہاں پہ ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے جو کہ پاکستان کے آئین کو سمجھتے ہیں، اسلام کے مزاج کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ مسائل پیدا نہ ہوں. میں ریکمینڈ کروں گا جیو کے، آئی انڈرسٹینڈ کہ میرا کنٹینٹ ان کے دیکھتے ہیں سینئر لوگ بھی، فار وچ آئی تھینک دیم، کہ سمپل سیبوٹاج ایک CIA کا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے. میں اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں اس کا لنک بھی لگا دوں گا کہ کسی ادارے کو کیسے برباد کیا جاتا ہے. جسٹ ریڈ دیٹ. 35-36 پیجز ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ ریڈ کرنے کے بعد اپلائی کریں
اپلائی کرنے سے پہلے انالائز کریں کہ آپ کے ادارے میں کون کہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے. میرا خیال ہے آپ کو کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اف یو انڈرسٹینڈ کہ اداروں کو برباد کیسے کیا جاتا ہے اور آپ کے ادارے میں کیا ہو رہا ہے, کون کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. یو ول نیڈ ٹو ایکسرسائز a great purge. Yeah, it's a very strong word, but this is what you have to do. It's a type of McCarthyism. آپ کو کرنا پڑے گا, ان لوگوں کو نکالنا پڑے گا, وہاں پہ نظریاتی لوگ لے کے آنے ہوں گے. اب میں واپس آتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پہ ایک تاثر آپ کو شاید مل رہا ہو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ادارے جو ہیں ان کے لیے اسپیس دینی چاہیے اور جو اداکاریں ہیں یا اداکار وغیرہ ان کو نہیں دینی چاہیے. ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو اسپیس تھوڑی دینی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیو نے جو کہا ہے کہ ہم نے اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں تو یہ کافی ہے. ٹو اس از ناٹ. فیصلہ اس کا حکومت نے کرنا ہے. دینی ادارے ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل ہے, کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل بذات خود ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, اس کے علاوہ پیمرا ہے, پی ٹی این سو فورتھ. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہم اپنی ریکمنڈیشن ضرور بھیجیں گے کہ جیو نے اگر اتنی بڑی غلطی تسلیم کی ہے تو جیو کو کم سے کم جو فائن ہے وہ تو ضرور ہونا چاہیے, کم سے کم, اینڈ دین پیپل ہیو ٹو گو. یہ ہم اس چیز پہ کنونسڈ ہیں. بہرحال فارمل ایک انشاءاللہ ریکمنڈیشنز کا سیٹ ہم پبلش کریں گے اپنے ریوائولسٹ نظریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے. اب ہم چلتے ہیں ان اداکاروں کے اور یہ جو باقی لوگ ہیں کہ ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کیوں فلیکسیبلٹی کیوں نہیں دکھانی چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میڈیا ہاؤس تگڑا ہوتا ہے اور یہ لوگ تگڑے نہیں ہیں یا اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات کلیئر ہے کہ جب ادارے نے ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تو ادارہ کہہ رہا ہے کہ وائلیشن ہمارے ساتھ ہوئی ہے. اگر ادارہ ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرتا تو میں تو کہہ چکا ہوں تو ہم تو ادارے کے خلاف بھی پوری کارروائی انشاءاللہ کریں گے. لیکن ادارہ جب خود کو وکٹم ڈکلیئر کر کے ان کو فارغ کرتا ہے تو اب ان پہ سوال ہے بیکاز سم ون ہیز ٹو پے فار دس کرائم. کسی نے تو کرنا ہے. ابھی جو اداکارہ ہے اس نے ہماری بچی ہے وہ بیٹیوں کی طرح ہے, اس نے فیس بک پہ آ کے وہ بیان بھی دیا کہ کسی اور کی مذہبی کتاب کی بھی اگر ایسی ہوتی تو میں اس کی بھی نہ کرتی انسلٹ, یہ تو میری اپنی کتاب ہے یعنی کہ بحیثیت مسلمان. وہ ساری باتیں بیٹا بالکل ٹھیک ہیں, بٹ دیر از اے پرنسپل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جو ساری دنیا کے قانونی سسٹمز کے اندر ہوتا ہے کہ جب نیگلیجنس ڈسپلے کی جاتی ہے تو اس کے بعد ڈپینڈنگ آن دی سیویرٹی آف دی نیگلیجنس سم تھنگ ہیز ٹو بی پیڈ. آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیگلیجنٹ کوئی بیہیویئر ڈسپلے کریں تو لائسنس کینسل ہوگا. اٹ ڈزنٹ مین کہ اس میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے عمدن جان بوجھ کے نیتن کو جرم کیا ہے. وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی اور طرح کی ہوتی ہے نا, وہ تو پھر بات ہی ایک ڈفرنٹ ڈومین میں توہین اور وہ ساری اس طرف چلی جاتی ہے. میں اس طرف نہیں جا رہا. نیگلیجنس تو ہوئی ہے اینڈ یو آر پارٹ آف اٹ. ان فیکٹ اٹ ہیپن تھرو یو. کیمرے کے پیچھے کون لوگ کھڑے ہوئے تھے, اسکرپٹ کس نے لکھا تھا, وی ڈونٹ نو. وہ سیٹ کس نے ڈیزائن کیا تھا, وی ڈونٹ نو. وی نیو کہ یو ڈیڈ اٹ. سو فار دیٹ ریزن اگر اس میں آپ کی 1% غلطی بھی نہیں تھی نا تو آپ کی جو ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہونی چاہیے تھی ایز اے مسلم, جو آپ کے پروفیشن کو ٹرمپ کرتی ہے, آپ کے اس کام کو ٹرمپ کرتی ہے, تو وہ ڈسپلے نہ کرنے کا جو کم سے کم ہے وہ یہ کہ آپ کو جیو سے بین کیا جائے. یو ڈونٹ ڈو دس ورک اینی مور. یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے. دس از میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس از واٹ وی آر گوئنگ فار. اٹس نتھنگ پرسنل. آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا لائن ہم نے یہی لینی تھی, بیکاز اگر ڈیٹرنس کریٹ نہ ہو قانون کے اندر تو قانون میننگ لیس ہو جاتا ہے. سیم اپلائز ٹو دی ڈائریکٹر آف پروڈکشن اور پروڈکشن ٹیم اور ڈائریکٹر صاحب اور وہ جو بھی اس کام میں شامل تھے, سیٹ ڈیزائنر جنہوں نے پراپس رکھے, ایوری ون از پارٹ آف دیٹ. دس از ویئر وی کی ناٹ کمپرومائز. میں یعنی کہ انتہائی لینین طریقے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ یار آپ میں سے کسی کی بھی غلطی اس طرح سے نہیں ہوگی کہ آپ نے نیتن کیا ہے. یہ لوور اینڈ ہے, اس کا اپر اینڈ اور ہے. اپر اینڈ اس کا ہے کہ آپ نے کتنی بار ریہرسل کی تھی, وہاں پہ 2 کتابیں تھی, وہی کتاب کیوں دکھائی گئی جس پہ مسجد نبی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی؟ دوسری کون سی کتاب تھی؟ کتاب کوئی اور نہیں رکھ سکتے تھے سیٹ ڈیزائن کرنے والے کی, اور ایسے ہی دکھائی گئی کہ پورے کیمرے میں وہ نظر آئے. یہ اس کا اپر اینڈ ہے. پر آپ نے میرے ویڈیو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ I am more towards system building than the destruction of it. تو میں یہ لوور لیول میں لے لیتا ہوں کہ یار آپ میں سے کسی کی بھی غلطی نہیں تھی, جرم پھر بھی ہوا ہے. تو اس لیول کی نیگلیجنس اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے
کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ادارے کے لیے لینینسی اور ان کے لیے نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ لینینسی ادارے کے لیے صرف اس وقت ہے جب قطع تعلق کرتا ہے، وہ نہیں کرتا تو لینینسی ان کے لیے بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آور پوزیشن. آپ کو ذاتی گرج نہیں رکھیں گے پولیس سے اگر آپ کا لائسنس کینسل کیا گیا آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے. آپ گرج نہیں رکھیں گے اگر آپ کو کسی ادارے میں بین کیا جاتا ہے آپ کے اس بیہیویئر کی وجہ سے. اٹس اے سیم تھنگ. سو دس از نتھنگ پرسنل. یہ ایک ریلیجس اوبلیگیشن ہے اینڈ وی ول ڈو وٹ از امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے کہ جس لیول کی نیگلیجنس ہوئی ہے اس کے پرپورشنٹ سزا ملنی چاہیے.